अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, अडयाला जेल के बाहर आज बड़ी अनहोनी हुई है। बुशरा बेगम की गाड़ी के ऊपर धावा बोला गया है। इसके हवाले से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है। और इस मुल्क में बादशाह सलामत के लिए कानून और है और इमरान खान के लिए कानून और है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, बड़ी बारीक वारदात जो है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो साजिशों वाला मामला है, जो शरारत वाला मामला है, 2 कॉलम लिखे गए हैं एक ही प्लेटफार्म फॉर्म के ऊपर से, एक ही प्लेटफार्म के ऊपर से 2 सीनियर सहाफ़ियों ने जो है वो बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की है। वो भी आपके सामने रखेंगे। शर्म आनी चाहिए सीनियर सहाफ़ियों को इस तरह के काम करते हुए और इस तरह की बारीक वारदातें डालते हुए। नाज़रीन काम, खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए ना आए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कंटेंट बेहतर होता जाएगा, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो नाज़रीन काम, खबरों की तरफ आते हैं। बुशरा बेगम आज रावलपिंडी अडयाला जेल में जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, वहाँ पे वो पहुंची। तो पुलिस बाहर जब वो पहुंची तो कुछ हायर किए हुए लोग, मजदूर और टाउट टाइप लोग जो हैं, उन्होंने बुशरा बेगम की गाड़ी के ऊपर धावा बोला, नारेबाजी की, काला जादू नामंजूर, इद्दत में निकाह नामंजूर। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे ये हुल्लड़बाजी करते रहे। आपको पता है कि अडयाला जेल के बाहर इस तरह चीज़ें पर नहीं मार सकती। अब साजिश में इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, जो अडयाला जेल के बाहर होती है, गेट के बाहर होती है, वो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। जब ये नारेबाजी की जा रही थी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन पुलिस वालों ने उनको रोका भी नहीं है कि आप ये काम ना करें, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। और जनाब वो नारे लगाते रहे और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। उसके बाद जो है वो उनसे कुछ लोगों ने गुफ्तगू भी की, जिनमें वो कह रहे थे कि जनाब हमें बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए, हमें रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए गए, इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की। तो बरकैफ ये आज वाक़या पेश आया और इस तरह माजी में भी चीज़ें होती रही हैं और ये काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। ये इस तरह की चीज़ें करवानी, और ये कौन क्यों करवाता है ये अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये घटिया हरकतें जो है वो कब की जाती हैं। तो ये नाज़रीन काम चीज़ें चल रही हैं। और जैसे मैंने बात की कि वहाँ पुलिस तमाशाई, खामोश तमाशाई बनी रही, इसी तरह बादशाह सलामत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत में, बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उनके पास, और वहाँ पहुँचे ना दफ़ा 144 नाफिज थी और गाड़ियाँ जो है वो कह लें कि फुटपाथ के ऊपर नो पार्किंग में जो है वो पार्क की गई और पुलिस की निगरानी में की गई। उनको कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कहीं रोका नहीं गया और जनाब उनके तमाम रास्ते खुले हुए थे। ये एक कानून है नवाज शरीफ साहब के लिए और एक कानून है इमरान खान के लिए। जब रास्ते बंद कर दिए जाते थे, रुकावटें लगाई जाती थी और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती थी और जनाब जानबूझ के जो है वो चीज़ें करने की कोशिश की जाती थी। दूसरा नाज़रीन काम, 190 मिलियन पाउंड की ही समाअत हुई, 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, और उसमें जो है वो मज़ीद जो है उसमें इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की आज इफ्तिताह की गई, जो कि मुस्तरद कर दी जज मोहम्मद बशीर ने। और उनकी वहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया अहलिया बुशरा बीबी पहुँची, उज़्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। और इसके अलावा नया प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी अडयाला जेल पहुँची और दौरान समाअत नैब हुकाम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इफ्तिताह की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सतह मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। ये एक बड़ी अच्छी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि अब इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मानत के लिए इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो नाज़रीन काम ये खबर थी। अब आते हैं नाज़रीन काम, जैसे मैंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के लिए, मैं मरियम औरंगज़ेब को भी शरीफ ख़ानदान का हिस्सा समझता हूँ ना, क्योंकि इस वक्त मरियम औरंगज़ेब उनके साथ इस तरह जुड़ी हुई जैसे उनका फैमिली मेम्बर होता है। तो मरियम औरंगज़ेब जो है उनको आपको पता है कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और इसाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से, अबर गुल की अदालत से। तो अब उनको जो है वो अबर गुल की अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि मुतलका SHO जो है वो 9 दिसंबर को मरियम औरंगज़ेब को जो है वो 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करे, ये हुक्म जारी किया गया है। आप अंदाज़ा लगा लें फिर जो है वो इमरान खान के लिए जो है वो कह लें कि कानून और है, और बादशाह सलामत और बादशाह के हवारियों के लिए इस मुल्क में
قانون اور ہے. آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جب آرڈر جاری ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کے گھر کے باہر زمان پارک کے باہر جو ہے وہ میدان جنگ بن جاتا تھا, اور جناب میدان جنگ بن جاتا تھا, اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, 2 دن گزر گئے اور 9 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں. اب دیکھتے ہیں مریم اورنگزیب خود کو قانون کے حوالے کرتی ہیں یا پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, کیا معاملہ بنتا ہے, یہ اب ان چیزوں کے اوپر بھی دیکھیں گے. اب آتے ہیں ناظرین کرام, نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, فل پروٹوکول تھا, یہ ساری چیزیں تھیں. اب آتے ہیں باریک واردات کی جانب. ناظرین کرام, انصار عباسی صاحب کی جانب سے اور سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے, آپ کو پتہ ہے جنگ جیو کے ساتھ یہ منسلک ہیں, اور ایک ہی پلیٹ فارم سے انہوں نے 2 کالم لکھے ہیں, اور دونوں نے بڑی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پڑھ دیتا ہوں, آپ بھی جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اتنے سینئر صحافی, آپ کو پتہ ہے انصار عباسی, سہیل وڑائچ صاحب, اور یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو ذرا اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کو ساتھ ساتھ اس کو انالائز بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام, وہ لکھتے ہیں عمران خان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی زیر اطاعت سیاسی جماعت کے مستقبل کو بچانے اور آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کی الیکشن لڑنے کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ان سیاستدانوں پر اعتبار کرتے جو فوج مخالف بیانیہ کا کبھی حصہ نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو نثار عباسی صاحب کو سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوج کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے مذمت کرنے کی بجائے یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ان کی جماعت کے ساتھ کی جا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ رپورٹ کرنے کی بجائے یہ اور ہی کچھ گل کھلا رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی جماعت کی سیاست اپنے وکلا کے حوالے کر دی جو ایک نئی لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کتنی باریک واردات ہے, کون لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے بھائی, یہ کتنی بڑی باریک واردات ہے, لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو نا پچھلے 1.5 سال سے یقین کریں یہ آمنے سامنے کیا گیا ہے اس طرح کی سازشیں کر کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کو, اب آپ نے یہ بڑا میں اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, تحریک انصاف کو اگر اجازت دی جائے ریلیوں کی, جلسوں کی, ورکر کنونشن کی پرامن, تو کیا وہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. جب آپ ان کے تمام راستے مطلب بند کر دیں گے تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی تو راستہ اپنائیں گے نا سروائیو کرنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ ان کو ایک نکڑ لگانا چاہتے ہیں وہ نکڑ لگ جائیں. تو ناظرین کرام, اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی جماعت کی سیاست ایسے وکلا کے حوالے کر دی جو ایک نئی لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی اب ان رہنماؤں کی اکثریت ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے اور جنہیں پولیس اور ایجنسیاں گرفتاری کے لیے تلاش کر رہی ہیں. اپنی اور اپنی جماعت کی مقبولیت کے ضم میں خان صاحب نے فوج سے ہی ڈائریکٹ ٹکر لے لی, اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف تتر بتر ہوگی. اس کے کوئی 200-250 سابقہ ممبران اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ گئے, نئی سیاسی جماعت بن گئی. عمران خان سمیت کئی رہنما گرفتار ہو گئے اور کئی انڈر گراؤنڈ چلے گئے. انتخابات کی تاریخ دے دی گئی لیکن تحریک انصاف کے لیے گھیرا تنگ ہی ہے, اور آثار جو نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ گھیرا تنگ ہی جو ہے وہ رہے گا. تحریک انصاف کو اب بھی یقین ہے کہ اگر بلے کے نشان پر اس کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ان کے مطابق یہ گھیرا تنگ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ یہ ان چیزوں کو صحافی کا کام ہے رائے عامہ ہموار کرنا, صحافی کا کام ہے چیزوں کو جو وہ جو حقائق ہیں وہ بیان کرنا. اب یہ لڑائی والی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس وقت پاکستان جن چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح ہوگا, میرے مطابق یہ ہوگا, بجائے اس کے کہ حل دیں, جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ سمیٹیں, معاملات میں کوئی نرمی لانے کی بات کریں. یہ جو ہے وہ سختی لانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا انتخابات کی تاریخ دے دی گئی لیکن تحریک انصاف کے لیے گھیرا تنگ ہی ہے, اور آثار جو نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ گھیرا تنگ ہی رہے گا. تحریک انصاف کو اب بھی یقین ہے اگر بلے کے نشان پر جو ہے وہ ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو چاہے عمران خان جیل میں ہوں یا نااہل بھی کر دیے جائیں تو انتخابات وہیں جیتیں گے. حال ہی میں میری گزشتہ پی ڈی ایم کے دوران اس وقت کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے نون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے تھے سے بات ہوئی. راجہ ریاض کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے قریب ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے موجودہ نگراں وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آیا اور پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے فوراً قبول بھی کر لیا. چند ہفتے قبل راجہ ریاض نے وسط فروری میں الیکشن ہونے کی پیشگوئی کے ساتھ ساتھ یہ بھی
کہا تھا کہ انتخابات کے دوران عمران خان جیل میں ہی ہوں گے اور بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا. اب جب میری راجہ ریاض سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا. تحریک انصاف کے جو لوگ الیکشن لڑیں گے ان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ نئے چہرے ہوں گے, یعنی کہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہوگا. یہ ساری صورتحال ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ آگے وہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں, وہ سٹارٹ والی چیزیں رکھ دی کہ کیا باریک واردات جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. اب آتے ہیں جو باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے جناب سہیل وڑائی صاحب نے. ان کا جو کالم کا جو عنوان ہے وہ لکھتے ہیں کھلاڑی کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کھلاڑی کا کیا کرنا ہے, جس میں مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس وقت مطلب جس صورتحال ہے اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان کو آپ نے کس طرح ٹھکانے لگانا ہے, یا عمران خان صاحب کا آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے جو اہم چیز ہے, کیونکہ وقت کم ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صحافی ہوتے ہیں نا وہ افواہوں کی بنیاد کے اوپر تجزیہ نہیں دیتے. جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ افواہوں کی بنیاد پر جو بات نہیں کرتا, ذرائع کی اوپر تو بات کرتے ہیں. ذرائع جو ہے وہ خبر دیتے ہیں, یا ذرائع جو چیز بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے. لیکن اتنے سینئر صحافی جو ہے وہ افواہ کے اوپر اتنا کالم لکھ رہے ہیں, وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش ہے. ناظرین کرام, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے کہ بڑے, میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو نگراں وزیر اعظم ہیں اور آرمی چیف صاحب ہیں, اور اس کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ سمیت جو ہے وہ ایک جو وفد ہے یہ خلیجی ممالک کے دورے پر گیا, اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2 خلیجی ممالک 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. انہوں نے کہا اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے. معاشی طور پر اس سے ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا, اسٹاک مارکیٹ تیز ہوگی, اور مجموعی طور پر پاکستانی معاشرت دباؤ سے نکل کر صحت مندی کی طرف چل پڑے گی. اب سنیے گا, انہوں نے کہا افواہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, افواہ یہ بھی ہے کہ معاشرت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور کیونکہ سوچا ہی جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابار کا مکمل جو تدراک ہے نہیں ہو سکا, یعنی کہ ابھی جو تحریک انصاف کا سیاسی ابار ہے اس کو بھی مکمل طور پہ رگڑا نہیں لگایا جا سکا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ سہیل وڑائی صاحب. وہ کہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں. انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں. پہلی عدالتیں, دوسری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں. سننے میں آیا کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹیں برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا. یہاں تک تو انہوں نے کہا افواہ تھی. اب یہ افواہ انہوں نے بیان کر کے پھر افواہ کے اوپر جو ہے انہوں نے تجزیہ دیا. انہوں نے کہا اس افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے. اگر واقعتاً انتخابات ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدید مایوسی ہوگی. فاضل جائی سمان پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر کی گئی. انہوں نے 8 فروری کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن جو ہے وہ مزید تاخیر کیسے قبول کریں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یعنی کہ اس کے اوپر ججوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کی ہے. یہ ناظرین کرام انہوں نے یہ چیز جو بیان کی, اب آپ اس کے اوپر اندازہ لگا سکتے ہیں, کھلا ایک تضاد ہے. اور یہ اس طرح کی باریک وارداتیں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی حل دیں. تحریک انصاف جو اس وقت حقیقت ہے جس کا ایک بڑی تعداد میں ووٹر ہے اور بغیر بریانی پیسوں کے جو ہے ووٹر ہے, اس کو کس طرح جو ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو معاملہ سیٹ کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو خراب ہی بتا رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ٹھکانے لگانا ہے عمران خان کو. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئی لڑائی کھڑی کر دی ہے وکلا کے ذریعے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے جو اتنے سینئر صحافی ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور بڑی اہم بات جو میں بھول گیا, بشرا بی بی کے حوالے سے جو بشرا بیگم کے اوپر دھاوا بولا گیا. ایک تو اس کے یہ دھاوا اس لیے بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ کل جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنا ہے اور اس کو متنازع بنایا جائے. اور دوسرا ناظرین کرام کل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑا محتاط رہنا چاہیے. جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن قریب ہے, میں خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ الیکشن قریب ہے, اور بجائے اس کے کہ کل عمران خان صاحب کے لیے آپ نکلیں, ضرور نکلیں لیکن پر امن رہیں. وہ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے اس طرح کا
دوبارہ سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی واقعہ بنا کے دوبارہ بڑے لیول کے اوپر کریک ڈاؤن شروع نہ کر دیں، یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کو تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگے. تو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی، جیسے آج اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بیگم کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پلانٹڈ لوگوں کے ذریعے دھاوا بلوایا گیا. تو اس طرح کل بھی جو ہے وہ کچھ انہونی یہ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے کارکنان کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.